अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफियत होंगी। आज राष्ट्र सहारा रोज़नामे में इसराइल और हमास की जंग के बारे में और गज़ा में जो सूरत हाल है उसके बारे में छपी रिपोर्ट को पढ़कर बहुत अफसोस हुआ, दिल दुखने लगा। और हम ये भी समझने से कासिर हैं कि मुसलमानों की सोच क्या है। पाकिस्तान के मौलाना तकी उस्मानी साहब ये कहते हैं कि जंग बंद नहीं होना चाहिए, तो हमारे मुल्क के जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब का ये कहना है कि जंग फ़ौरन बंद होनी चाहिए। ये क्या बातें कर रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क के मौलाना तकी उस्मानी साहब। क्या वो ये समझते हैं कि हमास से जीत हो जाएगी? क्या उनको फ़लस्तीन के मर्दों, औरतों, बच्चों जो कि शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनकी फ़िक्र नहीं है? और जो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्होंने आंखें खो दी हैं, अपाहज हो गए हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनकी हालत पर क्या हमें तरस नहीं आता है? जंग को क्यों कायम रखने की बात मौलाना तकी उस्मानी साहब कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, जंग में क्या हो रहा है, इसे जानने वाले अरब ममालिक नहीं तो और कौन है? इसीलिए सऊदी अरब जैसे अरब ममालिक ने ठीक कदम उठाया है। उन्हें हमदर्दी है फ़लस्तीनियों से, मगर वो जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी अलग है। वो ये समझते हैं शायद कि हमास की वजह से इस जंग की शुरुआत हुई है, मगर नुकसान फ़लस्तीनियों को हो रहा है। बेचारे फ़लस्तीन, शायद उनकी गलती ये थी कि वो हमास को तशद्दुद पसंद बनने से नहीं रोक सके। जो भी हो, हम हमारे मुल्क के जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी ने जो बात कही है उससे मुत्तफ़िक़ हैं। ये जंग बंद होनी चाहिए और खून खराबा ख़त्म होना चाहिए। खून खराबे से, जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है इसराइल को कम नुकसान हो, फ़लस्तीनियों को ज़्यादा, या और बात है, मगर सब इंसान हैं, सब अल्लाह की पैदाइश हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। तो फिर ये जंग की बातें क्यों? क्या एक अच्छा मुसलमान जंग को बरकरार रखने की बात कर सकता है? क्या हमारे दीन में ये बात कही गई है? क्या हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक मुआहिदा करते हैं तो उस पर कायम रहने की ज़रूरत है? क्या हम सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को भूल गए हैं? क्या हम ये समझते हैं कि उस जैसे मुआहिदों की ज़रूरत नहीं है? आखिर हमारी सोच क्या है? अफसोस, जैसे भी हो, हम जैसे लोगों को अफसोस होता है। फिर एक बार मैं ये दोहराता हूँ कि हम जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब हों या मौलाना महमूद मदनी साहब हों,
ان کی باتوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ جماعت اور ترقی کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند میں ممبران کی تعداد کروڑ کے قریب ہے، اور بھی اس میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کو فائدہ پہنچ سکے۔ اچھا، تو آئیے دکھتے ہوئے دل کے ساتھ میں آپ کو جو خبر راشٹریہ سہارا روزنامہ میں چھپی ہے اس کی طرف لے جاتا ہوں۔ اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ کیا حالت ہے غزہ کی! افسوس، میں آپ کا اور وقت نہیں لینا چاہتا، سیدھے آپ کو میں راشٹریہ سہارا روزنامے میں چھپی خبر کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ دعا کیجیے گا کہ یہ جنگ جلد ختم ہو اور انسان مرنے سے بچے، انسان زخمی ہونے سے بچے۔ اللہ تمام لوگوں کو راہ راست پر لے جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سنیے گا رپورٹ راشٹریہ سہارا کی جو آج کے روزنامے میں چھپی ہے، اسے میں پڑھتا ہوں۔ غزہ، ٹیل ابیب۔ غزہ کے الناصر ہسپتال میں لائف سپورٹ سسٹم پر رکھے گئے 4 نوزائیدہ بچوں کی بوسیدہ لاشیں ملی ہیں۔ امریکی میڈیا ہاؤس CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے زمینی آپریشن کے باعث ڈاکٹروں کو ہسپتال خالی کرنا پڑا تھا۔ چونکہ بچوں کو ICU کی ضرورت تھی، اس لیے وہ انہیں ساتھ نہیں لے جا سکے۔ جیسے ہی ہسپتال میں ایندھن ختم ہوا، ICU میں موجود مشینوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بچے مر گئے اور ان کی لاشیں گل گئیں۔ بچوں کے بستروں پر دودھ کی بوتلیں اور ڈائپر بھی پڑے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک میڈیا ہاؤس المشہد کے صحافی محمد نے یہ ویڈیو شیئر کیا۔ اس میں تقریباً 4 نومولود بچوں کی بوسیدہ لاشیں دیکھی گئیں۔ کچھ لاشوں کے پاس اب بھی اسپتال کی مشینوں سے تاریں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے جسم پر مکھیاں اور کیڑے رینگتے نظر آئے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی سے قبل الناصر اسپتال کے قریب اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان تصادم شدت اختیار کر گیا تھا۔ IDF نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کے جنگجو اسپتال کے نیچے سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ یہیں سے آپریٹ کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کی رات گئے غزہ کی قدیم ترین عمری مسجد پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسجد کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ BBC کے مطابق یہ مسجد 7ویں صدی میں بنائی گئی تھی۔ اس حملے کے بعد حماس نے یونیسکو سے کہا تھا کہ وہ تاریخی عمارتوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ غزہ میں اب تک 104 مساجد کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ وہیں غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 310 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اسکول کے کلاس روم کے نیچے سے سرنگیں ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ امریکہ نے جمعے کو اس کے خلاف ویٹو کا استعمال کیا۔ دراصل امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے حماس کو فائدہ پہنچے گا اور وہ
حملے کے لیے ہتھیار جمع کریں گی۔ یہ تجویز متحدہ عرب امارات نے پیش کی تھی۔ اسرائیلی فوج شہر پر چھاپا مار رہی تھی۔ اس کے بعد حماس کے جنگجوؤں کی ایک اسکول کے اندر ان سے جھڑپ ہو گئی۔ یہاں گولی باری کے بعد فوج کو کلاس روم کے نیچے سے سرنگیں ملی ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ ایک سرنگ قریب ہی واقع مسجد تک جاتی ہے۔ جنگجو اسکولوں اور مساجد سے حملے کر رہے ہیں۔ جنگ میں اب تک 200 سے زائد اسکول اور کالج تباہ ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ میں کئی اسرائیلی فوجی اپنی آنکھیں کھو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فوجیوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں، کچھ کی سرجری ہوئی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے یہ اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا ہاؤس کے UN کے مطابق غزہ میں لڑنے والے کئی اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں میں شدید چوٹیں پائی گئی ہیں۔ ایک ماہ میں تقریباً 40 اسرائیلی فوجیوں کی آنکھوں میں چوٹیں آئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں میں سے 15% ایسے ہیں جو ایک یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اسرائیلی فوجیوں نے حفاظتی پوشاک، خاص طور پر جنگی چشموں کا استعمال نہیں کیا، جبکہ کچھ فوجیوں کی آنکھوں میں چوٹوں کے نشانات ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فائرنگ کے دوران عینک نہیں پہنی تھی اور بندوق سے فائرنگ کے بعد نکلنے والا زہریلا دھواں ان کی آنکھوں میں چلا گیا۔ اسرائیل کے سورو کا میڈیکل سینٹر نے فوجیوں کے لیے خصوصی جنگی سامان تیار کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی حکومت نے کہا تھا کہ ہمارے فوجیوں کو کسی حفاظتی پوشاک کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد فلسطینی اتھارٹی آرگنائزیشن انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی کمان فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ در حقیقت جمعے کے روز فلسطینی وزیر اعظم محمد نے بلومبرگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنگ کے بعد وہ غزہ کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور اس میں حماس کو بھی ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اشتیا نے اعتراف کیا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت وہ غزہ میں جنگ کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ حماس کو جنگ کے بعد کی حکومت میں سخت شرائط کے ساتھ جگہ دی جا سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے اس معاملے پر دو ٹوک جواب دیا اور کہا کہ جنگ کے بعد حماس باقی نہیں رہے گی۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطینی اتھارٹی بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس رپورٹ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ غزہ میں اب کیا حالت ہے۔ افسوس۔ اسلام آباد سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف نے لاہور میں پارٹی کے ٹکٹ امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزرائے اعظم واجپئی اور مودی پاکستان تشریف لائے۔ اس سے پہلے کب کوئی آیا تھا؟
یہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ صرف اقتصادی اور معاشی ترقی نہیں بلکہ ہر شعبے میں ترقی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ کے ہمسائے آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں اور آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے معاملات کو ہندوستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، چین کے ساتھ بھی مزید بہتر اور مضبوط کرنا ہے۔ اچھا، تو اب آئیے برنارڈ شاہ کے اقوال زرین سنیں۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں ہے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بیوقوف ہیں۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔